खुदावन यसु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं यसु के गवाह, एक ऐसा प्रोग्राम जो JCTV आपके लिए यूं तैयार करता है कि इसमें आप बहुत से ऐसे अजीज़ों के साथ मुलाकात करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुदावंद यसु मसीह की नजात बख्श कुदरत का तजर्बा रखते हैं। अजीज़ों, मैं हूँ पास्टर अल्फ्रेड याकूब, इस प्रोग्राम का होस्ट, और मैं ख़ुद भी बहुत बरकत पाता हूँ जब कभी मैं ऐसे अजीज़ों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ ऐसी मुलाकात करता हूँ जिसमें उनकी ज़िंदगी में ईमान के सफ़र को ढूंढने जानने का मौका मिलता है। आज भी आप जो प्रोग्राम देखेंगे और जिस मसीह के गवाह के साथ मुलाकात करेंगे, मेरा पूरा ईमान है कि आप बरकत पाएंगे। और बहुत से ऐसे लोग जो ख़ास तौर पे खिदमत की आग में बड़े सरगर्म हैं और उसके साथ साथ वो किसी न किसी प्रोफेशन में भी हैं और वो इस दुनिया में भी किसी न किसी जगह पर अपनी गवाही को संभाले हुए हैं। आज आपके लिए जो गवाही है ये बहुत कार आमद साबित होगी और मददगार साबित होगी। अजीज़ों, आज जो हमारे साथ गवाह हैं, मैं बड़े सालों से उनको जानता हूँ, बड़े असूल परस्त खुदावंद के खादम हैं और खुदावंद की बड़ी आग जोश रखते हैं। शोभा जो है आम तौर पे दुनिया में कामकाज के लिए उनका ताल्लुक जो है उस लिहाज से पुलिस डिपार्टमेंट से है। और आज आप ये जानेंगे कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में अगर खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा रखते हैं तो उसकी नेमतें, उसकी दिलेरी, उसकी पाकीज़गी आपकी ज़िंदगी में आपको ये इस काबिल बना सकती है कि आप इस दुनिया में अपनी गवाही को सिक्योर रख सकें, सेफ रख सकें और अपनी गवाही से बथेरों के लिए मसीह के जलाल का वसीला बन सके और उनको मसीह की पहचान करा सकें। जो पास्टर सुहेल आफ्ताब गिल हैं, ये खुदावंद का एक तजर्बा रखते हैं और खुदावंद का जोश रखते हैं। आए उनसे मुलाकात करते हैं और उनकी गवाही उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम पास्टर सुहेल आफ्ताब गिल है। मेरा ताल्लुक़ बाहर कॉलोनी लाहौर से है, लेकिन मेरी खिदमत जो है वो फ़िरोज़वाला डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में है। मैं पिछले 24 साल से पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी मुंसलिक हूँ और 24 साल की जो मेरी सर्विस है उसमें खुदा ने मुझे बड़ी नेमतों से नवाजा है। चूँकि खुदावंद का कलाम हमेशा मेरे सामने रहा कि जो काम करो जी से करो, ये जान कर के खुदावंद के लिए करते हो। तो जो मेरी जॉब है उसको मैंने इसी तरह से लिया कि मैं ये अपने जो है ज़रिया माश के तौर पे नहीं बल्कि खुदावंद की खिदमत के लिए इसको इस्तेमाल करना है और वहाँ पे गवाही को कायम करना है। और खुदा ने मुझे बड़ा इस्तेमाल किया, जॉब में भी और उसके बाद भी, यहाँ तक कि खुदा ने ऐसी ऐसी जगहों पर मुझे वहाँ पे कायम रखा है जहाँ पे किसी का टिकना मुश्किल था। लोग वहाँ पे जाने के लिए, पोस्ट आउट होने के लिए बड़े घबराते थे, लेकिन खुदा ने वहाँ पे भी मुझे साबित कदम रखा। और मेरा ताल्लुक़ FGA चर्च बहार कॉलोनी से था। पैदाइशी तौर पे हम ख़ानदानी तौर पे FGA चर्च बहार कॉलोनी के साथ मुंसलिक थे और मेरे बचपन का और जवानी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो FGA चर्च बहार कॉलोनी में पादी सादक साहब के साथ गुज़रा। उनके लाइफ से पासबानी खिदमत का जो निचोड़ है उसको मैंने लिया। मैंने उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व किया कि उनकी लाइफ किस तरह से कलीसिया और पासबानी खिदमत में चलती है। उसके बाद तकरीबन सन 2000 से ग्रेस असेंबलीज चर्च में के साथ मैं अटैच हूँ और वहाँ से मैंने पास्टर नईम साहब के साथ इन 24 सालों में उनकी दवाइया और स्पिरिचुअल वारफेयर की जो लाइफ है उसको ऑब्ज़र्व किया। इन दो खादमों का मेरी ज़िंदगी पे एक गहरा असर है, गहरी छाप है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये पादी सादक साहब का स्टाइल है, कुछ लोग कहते हैं कि जी ये नईम भाई का स्टाइल है, लेकिन चूँकि दोनों की ज़िंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है इसलिए दोनों का उस पर मेरी ज़िंदगी पे असर है। स्टार्ट में जब मैंने सन 2000 में जॉब स्टार्ट की तो वहाँ पे हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है
کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں مسیحیوں کے لیے ایک بڑی مشکل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کرتے کہ کوئی مسیحی چھوٹے لیول کی بجائے کسی اوپر کے لیول پہ آ جائے، ہمارے ساتھ بیٹھ سکے۔ ان کی ازمپشن یہی ہوتی ہے، آج بھی ڈپارٹمنٹس میں ازمپشن یہی ہے کہ جو کرسچنز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جو لڑکے ہیں وہ صفائی کے کام میں آئیں گے، یا جو خواتین ہیں ان کے بارے میں ان کا ہے کہ جی اگر یا تو یہ بیوٹی پارلر کا کام کریں گی، یا زیادہ سے زیادہ اگر تھوڑا سا پڑھ گئی ہیں تو یہ سٹاف نرس تک، اس کے اوپر ان کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ کرسچنز چلے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرسچنز نے اپنے آپ کو پروف نہیں کیا۔ تو جب خداوند نے موقع دیا اور میں ڈپارٹمنٹ میں آیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ گواہی کو قائم کرنا ہے، اور ان لوگوں کا یہ جو سارا رویہ ہمارے لیے بن چکا ہے اور جو ان کا ایک ذہن سازی ہو چکی ہے، اس کو کس طرح سے تبدیل کرنا ہے۔ سٹارٹ میں مشکلیں مجھے بھی آئی ہیں، ان کے رویے ایسے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جو ہی انہوں نے دیکھا، ان کی زمشن تھی کہ یار یہ شخص آیا ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم اس کو کہیں گے یہ ہمیں شراب لا دے گا، یا اس کے پاس ہوگی، یا یہ پیتا ہوگا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یار یہ سارا جو آپ کے ذہن میں ہے یہ بائبل کے خلاف ہے، اور آہستہ آہستہ خدا کے کلام کے بارے میں ان کو بتایا اور اپنی گواہی کو قائم کیا۔ اور آج یہ وقت ہے کہ جب کوئی بھی شخص میرے بارے میں بات کرتا ہے وہاں پہ، تو دوسرا شخص اس کو بتاتا ہے کہ نہیں یار وہ دوسروں سے مختلف ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ میری زندگی میں خدا کی گواہی ہے۔ اگر خدا کی گواہی نہ ہو تو شاید میں بھی بہت سے ایسے لوگوں کی طرح، میرے کئی کولیگز تھے جو ڈپارٹمنٹ میں بالکل ان کے بارے میں جب بھی نام لیا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں یار اچھا فلانا وہ شراب پیتا ہے، یا اگر کسی کے بارے میں کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ یار فلاں شخص، اور وہ بے شمار ان کے قصے سناتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ ہم فلاں جگہ پہ گئے تھے، ان کی شادی میں گئے تھے، وہاں پہ ایسے ہوا، وہاں پہ ایسے ہوا۔ لیکن خداوند کا شکر ہے کہ ایک گواہی کو قائم کیا ہے۔ جب وہاں پہ وہ بات کرتے ہیں میرے بارے میں تو ایک فرق سوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ شخص دوسروں سے مختلف ہے۔ پھر جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ شخص جو ہے نا یہ فلاں کام نہیں کرتا، فلاں میں نہیں جاتا، فلاں پہ نہیں ہے۔ اور خداوند نے نوکری کے ساتھ ساتھ یہ ممکن کیا کہ جہاں جہاں پہ میں پوسٹ آؤٹ ہوا، یا جہاں جہاں پہ میں کسی آفیشیل اسائنمنٹ پہ گیا، خدا نے تقریباً پورے پاکستان میں مجھے استعمال کیا۔ میں مختلف چرچز میں مختلف ڈومینیشنز کے ساتھ جا کے خداوند کے کلام کی منادی کی، اور 2007 سے ہم نے فروز والا میں سٹارٹ کیا، اور 2008 میں پراپر پہلے ہم سیل چرچ کے طور پہ تھے، اور 2008 میں پراپر ہم نے وہاں پہ چرچ کو سٹارٹ کیا۔ اور خدا نے کہا کہ بھی یہاں پہ اگر خدمت کرنی ہے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ خدمت ہوگی کیسے۔ اور ہم نے آج تک بغیر کسی کی سپورٹ کے اور بغیر کسی کو اپیل کیے ہم نے وہاں پہ خدمت کو جاری رکھا ہے۔ وہاں پہ ہم نے اپنی جگہ کلیسیا نے، اگرچہ لوگ غریب ہیں، لوگ سارے یا تو روزانہ کی مزدوری کرنے والے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جابز کرنے والے ہیں، اس کے باوجود جب سے خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، نہ صرف وہاں پہ چرچ ڈیولپ ہوا بلکہ لوگوں کی زندگی میں بڑا اثر ہوا ہے۔ وہاں پہ ہم نے چرچ کو بنایا، اور اس چرچ کے حوالے سے وہاں سے ہم 6-7 فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، ایسی فیملیز جن کا کمانے والا نہیں ہے، اور ان فیملیز کے علاوہ کوئی 12 بچے ایسے ہیں جن کو ہم اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ ان کے جو تعلیمی اخراجات ہیں وہ ہم ٹوٹل چرچ کی طرف سے برداشت کر رہے ہیں۔ اب خداوند کے فضل سے آج تقریباً 17-18 سال اس چرچ کو ہو گئے ہیں۔ اپنا سٹرکچر چرچ کا مکمل کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ اب وہاں پہ فنشنگ کا کام ابھی جاری ہے، اور خداوند کا فضل ہے کہ لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں۔ کسی سے پیسے کی کمٹمنٹ نہیں کروائی، لوگوں سے یہی کمٹمنٹ کروائی ہے کہ میں فلاں چیز دوں گا، میں فلاں چیز دوں گا۔ جو میرے چرچ میں
مزدوری کر سکتا ہے وہ مزدوری کی کمٹمنٹ کرتا ہے، جو لیبر کا کام کر سکتا ہے وہ لیبر کی کمٹمنٹ کرتا ہے. اور خداوند نے صرف ایک چیز سکھائی ہے کہ جب تک خدا کے ساتھ سنسیئر رہیں گے خدا آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا، اور جب تک آپ ہر لحاظ سے اس کے ساتھ چلیں گے تو پھر باقی چیزیں اگرچہ مشکلیں بڑی آتی ہیں. جاب میں تھا یا منسٹری میں بھی بہت سی مشکلیں آتی ہیں، لیکن رومیو 8:28 میں لکھا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. خدا نے ایسے محکمے میں رکھا، میں جانا نہیں چاہتا تھا. بیسیکلی میں بائی ایجوکیشن مشینسٹ تھا، اور پیل میں میں نے جاب کی اور دیگر جگہوں پہ مشینسٹ کی جاب کی. پولیس میں جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن خداوند نے وہاں پہ رکھا اور خداوند نے اپنے کلام کو سچ ثابت کیا. آج خداوند کا شکر ہے کہ لاہور پولیس کے اندر لوگ جانتے ہیں، اور نہ صرف یہ جانتے ہیں کہ یہ مسیحی ہے، بلکہ جب نام آتا ہے تو وہ ایک گواہی کے طور پہ آتا ہے کہ یار فلاں شخص جو ہے وہ مسیحی ہے، وہ فلاں فلاں پوسٹ پہ رہا ہے، اور اس کا جو ہے رویہ باقیوں سے مختلف ہے، باقی قوم سے مختلف ہے. مسیحی ایماندار ہے، نوجوان ہے، اس کے لیے یہی ایک چیز ہے کہ وہ اپنے کام کو اس انداز سے کرے کہ خدا کے لیے کر رہا ہے، تاکہ جب اجر کا وقت آئے تو پھر خدا اس کو یہ نہ کہے کہ یار یہ کام جو تو نے کیا ہے. بعض اوقات ہم چرچ میں بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس آیت کو نوجوانوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کام کرو جی سے کرو، یہ جان کر کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. ویلکم بیک عزیز ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، کنیکٹڈ ہیں اور گواہی سن رہے ہیں، گواہی سنی ہے، بابرکت ہوئے ہیں. میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، اور میں جلدی سے ہم اس سیشن کی طرف جائیں گے جس میں ہم اس گواہی کو ایکسپلور کریں گے، خداوند کے تجربے کو جانیں گے. آئیں پاسٹر سہیل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. بھائی سہیل، ویلکم ٹو دس پروگرام. اور مجھے بڑا ایک خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس اس دنیا میں، اس نیشن میں، خاص طور پہ جس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اتنے عرصے سے، اس میں بھی خاص طور پہ چونکہ چیلنجز اس میں زیادہ ہیں، اور آپ ایک مسیح کی گواہی اور اس کی ایمان کی جو مستند پہچان ہے اس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنی گواہی سے آپ نے مسیح کے نام کو جلال دیا. آمین. آپ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آپ کے اندر سٹانس پیدا ہوا کہ ایک آرتھوڈاکس سٹانس ہے، میں نے خداوند کے لیے کھڑے ہونا، اپنی زندگی خداوند کو دینی ہے، جو مرضی حالات ہوں، جس طرح مرضی کے واقعات ہوں. آپ اپنی گواہی میں بتا رہے تھے پوسٹنگ ہو جاتی تھی، نامساعد حالات ہو جاتے تھے، ڈسکرمنیشن ہو جاتی تھی، اور جو ہے کہ ایسے چیلنجنگ ہیں حالات ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ فرق نظریہ رکھتے ہیں، خاص طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور پھر جب آپ سیکولر جگہ پہ جاب کرتے ہیں. ایمان کہ قیام، ایک ایمان جو اسٹیبلشڈ ہے، وارمتھ رکھتا ہے، اس میں پاکیزگی کا جو ایلیمنٹ ہے، کیسے یہ ممکن ہے؟ آپ کی زندگی میں کیا تجربہ ہے کہ اس طرح کا ایمان جو ہے وہ پنپتا رہا ہے؟ میں 96 سے 98 تک انڈر گریجویٹ رہا ہوں سی ٹی ٹی سی سینٹر گجرانوالہ میں. واو، ٹھیک ہے. جب ہم وہاں پہ گئے تو وہاں پہ او ٹی ایس کے کورسز کروائے جاتے تھے. کیا بات ہے. جو کرسچن لڑکے تھے، یہ صبح 7 بجے ان کی انٹری ہوتی تھی. پہلے چیپل ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ہم چرچ میں وہ اپنے کالج میں جاتے تھے، اور پہلا جو ہمارا سیشن ہوتا تھا وہ ساتھ ہی تھیولوجیکل سیمنری تھی. وہاں کے جو 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس تھے وہ آتے تھے، اور وہ ہر ایک کلاس کو ایک علیحدہ سے بک جو ہے وہ پڑھاتے ہوتے تھے. او ٹی ایس کے مختلف کورسز وہاں پہ جو ہے تقریباً 3 سال میں جو ہے وہ 6 کورسز وہاں پہ انہوں نے کمپلیٹ کرائے. اب اصل میں صورتحال یہ تھی کہ فیملی لائف میں ہم نے شروع سے اپنے گھر کے اندر ایک بڑا مذہبی سا ماحول دیکھا. اکثر و بیشتر ہمیں ایسے ہوا کہ اگر کبھی ہم نے ضد کی ہے نا کہ جی میں نے اسکول نہیں جانا، تو شاید
اس پہ تو ہمارے گھر والوں نے کبھی درگزر کر دیا کہ چلو یار اگر آج اس کا دل نہیں کر رہا تو اس کو چھٹی کروا دی جائے. میرے جو ننیال والے ہیں وہ بیتنیا چرچ سے تھے، اور بیتنیا چرچ کا میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں جو سنڈے اسکول کی منسٹری ہے وہ اسکرپچر یونین اور بیتنیا سے بڑھ کے نہیں ہے. پریز دی لارڈ، پریز دی اور لارڈ. وہاں پہ فرائیڈے کو، اس وقت جب ہم اسکول میں تھے، فرانسسکن اسکول تھا، گورنمنٹ کی طرف سے چھٹی فرائیڈے کو ہوتی تھی. اور گھر میں ہم نے یہ ماحول دیکھا کہ اگر کسی جمعے کو ہم نے کہا نا کہ جی میں آج سنڈے اسکول نہیں جانا، میں آج نہیں جانا، تو اس پہ ہمیں مار پڑ جاتی تھی. اسکول سے بیٹے کی تربیت بچپن سے کی جائے، امثال کی کتاب یہ کہتی ہے. جانا ہے تربیت کا. اور پھر میں نے اکثر و بیشتر اپنی گواہی میں بتایا ہے کہ ہمیں جب تک ہماری والدہ حیات رہی ہیں، 2022 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، جی تو ہمیں اپنے گھر میں الارم کی ضرورت نہیں پڑی. ہم نے اپنی لائف میں دیکھا کہ میری والدہ صبح کیا بات ہے، کیا 4:30 بات، بجے کیا بات. وہ اٹھ جاتی تھی. یہ گواہی ہے، یہ گواہی ہے. اٹھتے ہی ان کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ دعا کرتی تھی. اگرچہ کہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی وہ صرف بائبل پڑھ سکتی تھی. اور اگر کوئی کوئز ہے سپوز لوکا کی کتاب پہ، تو وہ بائبل کو سامنے رکھ کے وہ کہتی تھی اچھا میں سوال کر رہی ہوں. اور انہوں نے ہمیں شروع سے اسی گواہی پہ تیار کیا. اور انہوں نے کہا جی کچھ بھی ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ بہار کالونی میں شفٹ ہونے سے پہلے میری امی لوگ ساندا میں رہتے تھے، جو کہ یہاں سے تقریباً کوئی بہار کالونی سے 15-16 کلومیٹر دور ہے. اور وہاں سے وہ ایف جی اے چرچ بہار کالونی میں آتے تھے. اور بعض اوقات جب میری پادری صادق صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار جدوں دے تسی، میرے والد صاحب بھی پولیس میں تھے، تو بہار کالونی میں بہت سے لوگ ان کو حوالدار لطیف کے نام سے جانتے ہیں. تو بھائی صاحب نے کہنا کہ یار حوالدار جدوں ساندے ہوتا سی نا، ادو چرچ شروع ہون تو آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا سی، جدوں دے تسی بہار کالونی چ آ گئے ہو تسی لیٹ ہو جاتے. تو یہ بیسیکلی والدین کی طرف سے میراث میں یہ چیز ملی کہ خدا کو اپنے سے مقدم کیسے. کیا بات ہے. اور دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے. وہ جو فیتھ ہے، ایمان ہے، اور ایمان کی گرمائش ہے، وہ جو بچپن میں یا آپ اپنے خاندان میں اپنے بچوں میں، جتنے بھی باپ اور جتنی بھی مائیں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اس دنیا میں موجود مخالف مسیح یا غیر مسیحی چیلنجز کا سامنا کر سکیں، تو بہت سی باتیں شاید آپ کی کیپیسٹی میں نہ ہوں، آپ کی سکت میں نہ ہوں، بہت سی فتوحات آپ کی سکت میں نہ ہوں، لیکن یاد رکھیے جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آمین. اور بھائی سہیل، وہ جو ایمان، اس کی پہچان جو ہے، مسیح کی پہچان اور مسیح کے ساتھ رشتہ جو آپ اپنے بچوں میں گروم کر دیں گے، نرش کر دیں گے، پیدا کر دیں گے، وہ ان کو زندگی کے طوفانوں میں، زندگی کی مشکلات میں، زندگی کے چیلنجز میں ان کی مدد کرے گا. اور جو ان میں ہے وہ اس سے بڑا ہوگا، بڑا ہے جو دنیا میں ہے. اس لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، لوگ اس کو سیریس لیں گے تو کبھی بھی ایک مسیحی، مسیح کا نام لینے والا اس دنیا میں مسیح کے جلال کا وسیلہ بنے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو بھائی سہیل، یہ بڑی بابرکت باتیں ہیں. اور ان گواہیوں میں ایک چیز اور بھی، جب آپ خدمت میں آئے ہیں، خدمت میں مسیح کی پہچان میں آئے ہیں، آپ نے کہا خادموں کو آپ نے آبزرو کیا. بہت سے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی کی شاگردیت میں نہیں آنا چاہتے. بائبل مقدس میں شاگردیت جو ہے یہ ایک پیٹرن ہے. خدا نے آپ سے پہلے آپ کے لیے مضبوط مؤثر ایمان کے سورما رکھے ہیں جو آپ کی خدمت کو نکھارنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی سہیل، خدمت میں تو آپ نے یہ امپریشنز ان دو خادمین سے لیے، لیکن آپ کے اندر خدمت کرنے کا جب جذبہ تھا یا اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دینے کا، آپ پولیس میں بھی جاب کرتے ہیں، ساتھ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کس طریقے سے اپنی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں.
لیکن خداوند کے کام میں آنے کے لیے کون سا ایسا فیول تھا، کون سی ایسا تجربہ تھا، واقعہ تھا جس نے آپ کو کہا کہ آئی ہیو ٹو سرو گاڈ ان دا چرچ منسٹری، خداوند کے کام میں نے اپنے آپ کو پیش کرنا؟ جب سن 2000 میں مجھے چوٹ لگی اور اس کے بعد بھی خدا نے مجھے وہاں اس وقت کلیئر اشارے دیے کہ بھی میں نے آپ سے خدمت لینی ہے. پریز دی لارڈ. لیکن میں یونا کی طرح بھاگتا رہا کہ نہیں یہ مشکل کام ہے، یہ بڑا مشکل ہے. جی یقیناً آسان نہیں ہے، اسے بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے. 2007 میں گریس چرچ نے ہربنسپورہ میں ایک کام سٹارٹ کیا تھا، لیبر کیمپ ہربنسپورہ میں. غالباً ابھی پاسٹر شاہد ہیں وہاں پہ. جی یقیناً. تو میں یونس بھائی ہم وہاں پہ جاتے رہے. تو ایک دن یونس بھائی نے مجھے کہا کہ سہیل بھائی میں نہیں جا سکتا تو آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہر ہفتے آپ نے میرے ساتھ جانا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. تو ہم بائکس پہ جاتے تھے. حالات بڑے خراب تھے. میں نے خدا ان کو کہا کہ خود بدھ کے دن، مجھے یاد ہے کہ ہم بدھ کے دن جاتے تھے اور اس وقت مجھے بائک چلانے نہیں آتی تھی اور اپنے پاس تھی بھی نہیں. اور میں نے کہا خداوند 30 روپے کے حساب سے 120 روپے بائک کا کرایہ رینٹ پہ لینے کے لیے 4 گھنٹے تقریباً وہاں پہ لگ جاتے تھے، گھر سے جانا، عبادت اور واپسی. اور اس کے اندر اس وقت پیٹرول سستا تھا، 50 روپے کا پیٹرول. کیا بات. خداوند میرے کو پیسے نہیں ہے کہ 200 روپیہ دے دے تو میں چلا جانا. میں ڈیوٹی سے گھر آیا تقریباً کچھ 4 ساڑھے 4 بجے گھر آ گیا. 7 بجے وہاں پہ عبادت سٹارٹ کرنی ہے. میرا بڑا بھائی ہے وہ بھی پولیس میں ہے، چھوٹا بھائی بھی پولیس میں ہے. تو بلا کچھ کہے اس نے مجھے، وہ اوپر کے پورشن میں تھا تو اس نے مجھے آواز دی تو تے آ. میں اوپر چلا گیا. یار فروزہ نے کام اتنے اپنا ہر بنسپورے تو کام شروع کیتا ہے. کہ یار میں نے نہیں کیا، یونس بھائی جاتے ہیں، شاہد کا وہ ایریا وہ انہوں نے کیا. انہوں نے کہا اچھا یار اے نا اے 200 روپیہ پڑ تے اے میرے والوں خدا دے کام چاہت گیا. میں نے اس کو پکڑا، میں باہر گیا، میں چلا گیا. اس کے بعد میں نے کہا خداوند اگر تو نے کام کروانا ہے نا، وسائل بھی تو نے دینے ہیں. اور آج تک ایسا نہیں ہوا، اگرچہ وہاں پہ کچھ تھوڑی سی، پھر ہم نے فروز والا سٹارٹ کیا، پھر وہاں پہ کچھ تھوڑی پرابلمز بھی ہوئی، لیکن خدا نے کہا کہ نہیں میرا کام ہے، میں کروں گا. ایک دفعہ ہم نے مکمل ہال تیار کر کے کسی کے حوالے کیا ہے. میرے عزیز اپنی خاص گھڑی کے لیے خداوند کے حضور دعا کریں. خداوند اپنے ٹائم کو، اپنے اپائنٹمنٹس کو، اپنے کام کو ظاہر کر وہ آپ کے لیے راستے بنائے گا. اور یقیناً آپ کا یہ بھی ایک گواہی ہے کہ خدا نے کس طریقے سے معجزانہ طور پہ آپ کے لیے اتنی ہی جو ہے رقم فنڈز فراہم کیے جو آپ کی اس خدمت کے لیے ضروری تھے. اور عزیزو دیکھیے اس میں خدا کا ایک ٹائم پلان دیکھیں. اگر وہ معجزہ نہ ہوا ہوتا جتنی آپ کو ضرورت تھی تو شاید آپ کا ایمان اس طور سے نہ بن سکتا. تو دیکھیں یہ سب چیزیں خدا کے ہاتھ میں. اس لیے خدا ساورن ہے، مطلق العنان ہے، حاکمیت رکھتا ہے آپ کے حالات پہ. اس نے لوگوں کو روکا، وہ نہیں جائیں گے. اس نے آپ کو جانے دیا، آپ جائیں گے. اس نے آپ کے لیے وہ 200 روپے کے جو فنڈز تھے وہ رکھے تھے. یہ نہ دیکھیے رقم چھوٹی تھی، یہ دیکھیں ایمان کتنا بڑا ہے جو وہاں سے پیدا ہو رہا ہے. اس تجربے کے بعد اس نے وہاں پہ اپنے بھائی کو مخصوص کیا ہوا تھا، اس نے اپنی فراہمی کو مخصوص کیا تھا. اس نے آپ کے ساتھ اپنے ایمان کے بیج کو بونے اور اس کو پھلدار بنانے کے لیے وہ گھڑیاں رکھی ہوئی تھی. یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے اس کی حکمت، یہ ہے اس کی قدرت. عزیزو یہی وہ گواہیاں ہیں جو آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائیں گی جب آپ بھی اپنے آپ کو مسیح کے ہاتھوں میں دے دیں گے اور اس کی عجیب قدرت کا سامنا کریں گے اور ایک بڑے گواہ بنیں گے خداوند کے. خداوند آپ کو برکت دے. ہمیں اجازت دیں ہمارے لیے، اس پروگرام کے لیے، جیسی ٹی وی کے لیے، جتنے گواہی دینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے رہیں. ہم پھر نئے پروگرام میں ایک نئی گواہی کے ساتھ، ایک نئے مسیح کے تجربے کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. گاڈ بلیس یو.